हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुह। तो हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं आप लोगों के लिए एक नया क्लास के साथ हाज़िर हो चुका हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग जानते ही हैं कि दरख्शा उर्दू मैट्रिक क्लास 10 का उर्दू का क्लास चलता है। तो अभी जो मैं आप लोगों के सामने क्लास लेकर आया हूँ क्लास 8 है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये उर्दू अदब के बहुत ही मशहूर और मारूफ जो है मज़मून निगार है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी ये कौन थे। तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी रियासत बिहार के दानिश्वरों और तनक़ीद निगारों में मुमताज़ है। अहद हाज़िर यानी अभी के ज़माना में शुअरा अदब और फ़िक्र व नज़र को वुसअत और शफ़ाफ़ियत के साथ पेश करने वालों और एक मख़सूस तनक़ीदी उसूल को मकबूल बनाने में डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। उनके वालिद मौलाना अब्दुल रऊफ़ एक मारूफ़ आलिम दीन थे। उनका ताल्लुक़ ज़िला औरंगाबाद बिहार से है। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश वहीं औरंगाबाद में 1934 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, इब्तिदाई तालीम इन्होंने घर पर ही हासिल की और आगे की तालीम के लिए उन्होंने मदरसा शम्सुल हुदा में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने आलिम की सनद हासिल की और मदरसा की तालीम के साथ उन्होंने असरी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी और अंग्रेज़ी में एमए किया। मुलाज़मत का वक्त आया तो अंग्रेज़ी के लेक्चर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में उनका तकर्रुर यानी चुनाव हुआ, सिलेक्ट हुए। बाद में उनका तबादला बीएन कॉलेज में हो गया, जहाँ से वो अपनी मुलाज़मत से सबकदोश हुए। प्रोफेसर अब्दुल मुग़नी ने शेर व अदब की मुतअद्दिद असनाफ़ के बारे में अपने मुतालिआत पेश किए हैं। इक़बाल उनका ख़ास मौजू रहा है और वो तकरीबन 20 किताबों के मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ भी है। ज़िंदगी और अदब के हवाले से वो एक मख़सूस तामीरी नुक्ता नज़र के हामिल थे और उन्होंने उसे कामयाबी के साथ अपनी तहरीरों में पेश किया है। उनकी अहम तरीन तनक़ीदी तालीफ़ात में ज़्यादा एतदाल, नुक्ता नज़र, मेयार व इक़दार, तश्कील जदीद, इक़बाल और आलमी अदब वग़ैरह है। दोस्तों, प्रोफेसर अब्दुल मुग़नी की वफ़ात पटना में 5 सितंबर 2006 में हुई थी। तो ये था डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के बारे में। अब आते हैं हमारे निसाब में जो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की लिखी हुई मज़मून है। तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की जो मज़मून है हमारे दरख्शा उर्दू के निसाब में, वो है अदब की पहचान। दोस्तों, अदब क्या है? तहज़ीब है, एक्टिविटी है। अदब से ही एक इंसान पहचाना जाता है कि वो एक इंसान कैसा है। अगर अदब सही हो तो इंसान सही है। तो आइए जानते हैं अदब की पहचान के बारे में। हम पढ़ते हैं। अदब को जानते सभी लोग हैं, देखिए, मगर पहचानते बहुत कम है। अदब को जानते बहुत सभी लोग हैं मगर पहचानते बहुत कम है। अदब पढ़ने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ अदब की जो है पहचान, ये अदब व तहज़ीब नहीं है, बल्कि ये उर्दू अदब के बारे में बात की जा रही है। लेकिन अदब समझने वालों का हल्का इस निस्बत से घटता जा रहा है। आज नावल, अफसाना या रिसाला ख़ास कर डाइजेस्ट
ہر پڑھے لکھے آدمی کی میز پر مل جائے گا، مگر ان ادبی شکلوں کی قدر شناسی اس آدمی کے لیے بہت دشوار ہے، مشکل ہے۔ چنانچہ وہ ادب کے نام سے پڑھ تو لیتا ہے بازار میں چلتی ہوئی بہت سی چیزوں کو، لیکن یہ بھی نہیں جانتا کہ ان میں کون ادب ہے اور کون نہیں ہے، اور جو چیزیں واقعی ادب ہے ان کے درمیان تنقیدی موازنہ اور ان کی باہمی خوبی و خامی کو سمجھنا تو اس کے لیے بالکل محال ہی ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں آج ادب اور غیر ادب خلط ملط ہو کر رہ گئے، یعنی مل گیا ہے، پہچان ہی نہیں ہے ادب کے بارے میں۔ ادب اور غیر ادب کیا ہے اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ادب کی پہچان پر گفتگو کی جائے۔ یہاں پہنچ کر ہمیں اپنی حقیقی مشکل کا احساس ہوتا ہے، گرچہ ادب کی تعریف و تشریح صدیوں سے ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اور اس موضوع پر بے شمار کتابیں اور مضامین لکھے گئے ہیں، مگر آج تک یہ تعین کرنا دشوار ہے کہ واقعتاً ادب کیا ہے، اس کی کیا حدیں ہیں اور کیا صفتیں ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا کسی زبان میں لکھی جانے والی ہر علمی تحریر ادب ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ فلسفہ، معاشیات، دینیات اور اخلاقیات، تاریخ اور طبیعیات وغیرہ علوم و فنون میں مختلف موضوعات پر جو کچھ بھی ادبیت کے ساتھ لکھا جائے وہ ادب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب در حقیقت ایک اسلوب، ایک طرز بیان کا نام ہے، اس کا کوئی خاص موضوع اور مواد نہیں ہے۔ چنانچہ ادب کی تاریخوں میں ادبی اسلوب میں لکھی ہوئی ہر قسم کی تحریروں کو ادب کے ذیل میں درج کیا گیا۔ دوسرا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ ادب دراصل ایک خاص قسم کی تحریر کا نام ہے، اور ادب کا صرف ایک خاص اسلوب ہی نہیں ہے بلکہ ایک خاص مواد بھی ہے، یعنی ادب کی خام و وسائل جو بھی ہو، مگر تخلیق کی شکل میں اس کا ایک مخصوص موضوع بھی ہے اور ہیئت بھی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ادب کے کچھ خاص موضوعات اور جن کا اظہار کچھ صنفوں میں ہوتا ہے، چنانچہ جو کچھ اس صنفوں میں لکھا جائے وہی ادب ہے، اور جو کچھ ان صنفوں کے باہر ہے وہ ادب نہیں ہے، خواہ اس کے اندر کتنی ہی ادبیت پائی جائے، اس لیے کہ ادب ایک خاص شکل کا نام ہے، جیسے شاعری، ڈرامہ، ناول، افسانہ۔ اس نقطۂ نظر کے بھی دو مکتب فکر ہے، ایک یہ کہ جو کچھ ادب کی مقررہ ہیئتوں میں لکھا جائے وہ ادب ہے، خواہ وہ جس معیار کا بھی ادب ہو۔ دوسرے یہ کہ ادب کی شکل میں نظر آنے والی چیز ادب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب صرف ایک بنی بنائی ہیئت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت ایک خاص معیار ہے جو ادب کی کسی بھی ہیئت میں لکھنے والا خود ہی بناتا ہے، یعنی جب تک کسی تحریر میں تخلیقی انفرادیت نہ ہو وہ ادب صحیح اور پورے معنوں میں ادب نہیں ہے، اور تخلیقی انفرادیت سے محروم تحریر محض میکانگی اور مصنوعی ہے۔ اس مکتب فکر کے مطابق رسمی، فرسودہ، سطحی اور سستی چیزیں ادب نہیں ہیں، اور ادب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تحریر میں تازگی، جدت، بلندی اور گہرائی ہو۔ ادب کا یہ آخری معیار بہت کڑا ہے، اور اس تصور کے مطابق ادب کا
دائرہ بہت ہی محدود ہو جاتا ہے۔ لیکن اس معیار تصور میں بھی مزید شدت پیدا کرنے والا ایک اور مکتب فکر ہے، وہ یہ کہ ادبی حیت کے تمام شرطوں اور تخلیق کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد معیاری ادب قرار پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تحریر اعلیٰ سنجیدگی کی حامل ہو اور اس کے اندر تنقید حیات پائی جائے۔ یعنی مکمل اور کامل ادب وہ ہے جس میں بہترین فن کا اظہار بہترین فکر کے ساتھ کیا گیا ہو، جس میں اسلوب کی نفاست کے ساتھ ساتھ موضوع کی متانت بھی ہو، جس میں مواد کی ادب کا یہ آخری معیار بہت کڑا ہے، اور اس تصور کے مطابق ادب کا دائرہ بہت ہی محدود ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اس معیار تصور میں بھی مزید شدت پیدا کرنے والا ایک اور مکتب فکر ہے، وہ یہ کہ ادبی حیت کے تمام شرطوں اور تخلیق کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد بھی معیاری ادب قرار پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تحریر اعلیٰ سنجیدگی کی حامل ہو اور اس کے اندر تنقید حیات پائی جائے۔ یعنی مکمل اور کامل ادب وہ ہے جس میں بہترین فن کا اظہار بہترین فکر کے ساتھ کیا گیا ہو، جس میں اسلوب کی نفاست کے ساتھ ساتھ موضوع کی متانت بھی ہو، جس میں مواد کی ثقافت اور حیت کے لطافت دونوں موجود ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ادب کا ایک معیار متعین کرنا ہو تو ضروری ہوگا کہ ایک مکمل نمونہ ادب کی تعریف کی جائے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ماننا پڑے گا کہ ادب کے دو اجزائے ترکیبی ہے، ایک فکر دوسرے فن، اور ایک مکمل ادبی تخلیق اسی وقت بروئے کار آئے گی جب فکر اور فن دونوں ہی اعلیٰ درجے کے ہو اور ان کے درمیان کامل ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے، اس طرح کہ دونوں ایک دوسرے میں پیوست اور ضم ہو جائے، اور اس ازدواج کے نتیجے میں ایک ناقابل تقسیم تخلیقی مرکب نمودار ہو، اور یہ مرکب زندگی اور ادب کی بہترین قدروں کا مظہر ہو۔ اس سے انسانی تہذیب کی جمالیات اور اخلاقیات دونوں کو فروغ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس معیار پر پوری اترنے والی تحریر ہی ادب ہے اور اس سے کم تر جو کچھ ہے وہ ادب نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایسا سمجھنا صحیح نہیں ہوگا۔ زندگی کے کسی بھی کام کا معیار اس کے کمال کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ دنیا کی ہر چیز درجہ کمال پر نہیں ہوتی، بلکہ اس درجے سے نیچے بھی چیزوں کا وجود ہوتا ہے جس سے انکار کرنا حقیقت کے خلاف ہوگا۔ لہٰذا معیار کمال کی نشاندہی کرتے ہوئے بھی وجود کی پہچان بالکل ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کسی ہستی کی بنیادی تعریف ہے، اس کے بعد اس کی تکمیل کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام ادب کی نوعیت کا سیاق لگانا ہے، اس کے بعد اس کے قدر قیمت متعین کرنے کی نوبت آئے گی۔ ادب کی پہچان کے بعد اس کی پرکھ ہو سکے گی۔ جب تک ادب کے عناصر معلوم ہو اس کے اوصاف کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ادب کو صرف دو حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہوگی، ایک عام ادب اور دوسرے خاص ادب۔ عام ادب کے ذیل میں ہر وہ تحریر آ جائے گی جس کے اندر ادبیت پائی جاتی ہو، خواہ اس کا تعلق فلسفہ و حکمت سے ہو یا سیاست و معیشت اور دینیات و اخلاقیت سے ہے، جبکہ خاص ادب صرف ان تحریروں کو کہا جائے گا جو کسی مخصوص تخلیقی حیت میں لکھی گئی ہو، جیسے ناول، افسانہ، شاعری اور ڈرامہ کی صنفیں۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عام ادب ایک علمی چیز ہے جبکہ خاص ادب ایک فنی چیز ہے۔ اب جہاں تک
علمی ادب کا تعلق ہے اس کی صرف ایک پہچان ہے، وہ یہ کہ اس کے اسلوب بیان میں ادبیت پائی جاتی ہو، اس کے طرز اظہار میں محاورات، امثال، تشبیہات و استعارات اور تلبیحات و کنایات کی چاشنی ہو۔ مختصر یہ کہ ایک اچھی طرح لکھی ہوئی، دلچسپ اور خیال انگیز، مؤثر اور دل نشین نثر ہو۔ دوسری طرف فنی ادب کے پہچان بس یہ ہوگی کہ فن کی جس صنف میں اس کی تخلیق کی گئی ہو، اس کی مقررہ ہیت کے مسلمہ اصول و قواعد کی پابندی اس میں بنیادی طور سے کی گئی ہو، خواہ اس پابندی کے علاوہ اس میں جدت و انفرادیت کا کوئی نشان نہ ہو، خواہ ایک انفرادی اجتہاد کے ذریعے قائم شدہ روایت کی توسیع و تجدید کا کتنا ہی سامان کیا گیا ہو۔ ادب کی شکل میں پائی جانے والی اور فنی ضوابط پر پوری طرح اترنے والی ہر چیز بہرحال ادب ہے، خواہ تنقید کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد ہم اس چیز کی اچھائی کا اعتراف کریں، اس کی برائی پر اعتراض کریں۔ اس طرح ادب کی ایک بنیادی اور عمومی تعریف اور پہچان ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سوال پھر بھی رہ جاتا ہے کہ اگر ادب ایک ذوقی یعنی شوق اور تخلیقی چیز ہے تو کیا ہم ادب کے صرف اس پہچان پر اکتفا کر لیں اور اس کی پرکھ کی طرف کوئی توجہ نہ دیں؟ یہ سوال اہم ہے اس لیے کہ پڑھنے والوں سے صرف ادب پڑھنے کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ادب کا تنقیدی مطالعہ کریں گے۔ اس سلسلہ میں ادب پر خاص کر ادیب کے نقطۂ نظر سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ادب کے کسی بھی معنی اور صنف پر لکھنے والے کے بارے میں اصولی طور پر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ تخلیقی جس کے ساتھ ایک تنقیدی شعور بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ ادب کی تخلیق بہرحال ایک ذمہ داری کی بات ہے، اور توقع کی جاتی ہے کہ جو شخص دنیا کے سامنے ادب پیش کرنا چاہتا ہے وہ صرف لوگوں کے سامنے اپنا دل کھول کر نہیں رکھ دے گا، بلکہ اپنے منتخب کیے ہوئے موضوع، اسلوب اور ہیت کے بنیادی تقاضوں کے پیش نظر وہ شخص چھان پھوک اور سوچ وچار کر کے کچھ خاص نکتے ایک مخصوص انداز میں بیان کرے گا۔ اس لیے کہ ادب بہرحال شخص زبان سے بالیدہ تر ایک اظہار خیال کا نام ہے، اور ہر تحریر ادب نہیں ہے۔ خواہ ادب کی جو بھی تعریف کی جائے، ادب کے کچھ نہ کچھ حدود اور خاص تو ہوں گے جن کی بنیاد پر ادب کی غیر ادب سے ممتاز یعنی الگ کیا جا سکے گا۔ لہٰذا ضروری ہوگا کہ جو چیز غور و فکر سے لکھی گئی ہے اسے غور و فکر سے پڑھا اور سمجھا بھی جائے۔ اس طرح ادب کی پہچان کے ساتھ ساتھ پرکھ بھی کچھ نہ کچھ کرنی ہی پڑے گی، اور جب پرکھی ہوئی پہچان کا معاملہ ہوگا تو ہمیں غیر معیاری اور سطحی چیز سے فلسفہ نظر کر کے معیاری اور عمدہ چیزوں کی قدر شناسی کرنی ہی پڑے گی، تاکہ ادب کا معیار لکھنے اور پڑھنے والوں کے درمیان بہرحال قائم رہے۔ تو دوستو، ابھی ہم نے پڑھا ادب کی پہچان، جو ڈاکٹر عبد المغنی کی لکھی ہوئی ایک مضمون جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس سے نکلی ہوئی کچھ خاص لفظ جس کا معنی ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلا معنی جو ہمارے پاس ہے دوستو وہ ہے دانشور۔ دانشور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد دوستو کیا ہے؟ تنقید نگار۔ تنقید نگار وہ ہے تنقید نگار کا معنی کیا ہوتا ہے دوستو؟ تو تنقید نگار کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے کہ وہ شخص جو تنقید لکھتا ہو، جانچ پرکھ کرنے والا۔
اگلا معنی لفظ ہے ممتاز. ممتاز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے الگ، دوسروں سے جدا ہونا، انتخاب کیا گیا، افضل. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے عہد حاضر. عہد حاضر کا معنی ہوتا ہے وہ زمانہ جو چل رہا ہو، یعنی ابھی، مستقبل، پریزنٹ. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے شعر و ادب. شعر و ادب کا مطلب ہوتا ہے شاعری اور تخلیق جو ذہنی آسودگی پیدا کرے. اس کے بعد دوستو فکر و فن. فکر و فن کا معنی ہوتا ہے سوچ، خیال، تخلیق، سوچ. اس کے بعد دوستو وسعت. وسعت کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ. اس کے بعد ہے شفافیت. شفافیت کا معنی ہوتا ہے صفائی، سادگی. اس کے بعد کیا ہے مخصوص. مخصوص کا معنی خاص. اس کے بعد کیا اصول. اصول کا مطلب ہوتا ہے قانون، معیار. اس کے بعد کیا مقبول. اس کے بعد کیا ہر دل عزیز، لوگوں میں پسند کیا جانے والا. اس کے بعد کیا موازنہ، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا. اس کے بعد کیا باہمی، آپس میں باہم، ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے بعد خلط ملط مطلب ملا جلا ہونا، ایک دوسرے سے الجھ جانا. اس کے بعد کیا دوستو تعین، کسی چیز کی حد مقرر کرنا. اس کے بعد کیا دوستو خام و وسائل، وہ ذرائع جو معاون ہو یعنی مددگار ہو. اس کے بعد کیا ہے ہیبت. ہیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے بناوٹ. اس کے بعد کیا دوستو تخلیقی انفرادیت. اس کا معنی ہے فنکار کے اپنی پہچان، اس کی اپنی طرز. اس کے بعد کیا دوستو لطافت مطلب خوبصورتی، نزاکت. اس کے بعد کیا ناقابل تقسیم، جس کو بانٹا نہ جا سکے، ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جا سکے. اس کے بعد کیا دوستو قدروں کا مظہر، خوبیوں کا مالک ہونا. اس کے بعد کیا دوستو تہذیب. اس کا معنی ہے اپنی روایت سے جڑا ہونا. اس کے بعد کیا دوستو اخلاقیات، یعنی اطوار کو سدھارنے والی اچھائیاں. اس کے بعد کیا دوستو ہستی، یعنی زندگی، شخصیت، وجود. اس کے بعد کیا دوستو نوعیت، یعنی قسم. اس کے بعد کیا دوستو اسلوب. اسلوب کا معنی کیا ہوتا ہے طریقہ، طرز. اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو ضوابط. ضوابط کا معنی کیا ہوتا ہے قانون، اصول. اس کے بعد دوستو کیا ہے ذوق. ذوق کا مطلب کیا ہوتا ہے رجحان. اس کے بعد کیا ہے بالیدہ. بالیدہ کا مطلب کیا ہے پختہ، تجربہ کار. اس کے بعد کیا ہے صرف نظر، یعنی توجہ سے ہٹانا اور درگزر کرنا، کنارے کرنا. تو دوستو یہ تھا ادب کی پہچان سے نکالی گئی کچھ مخصوص الفاظ جس کا معنی ہم لوگوں نے پڑھا. اب آتے ہیں ان سے نکلنے والی کچھ سوال و جواب جو ہمارے ایگزام کے لیے بہت ہی مفید اور فائدہ مند رہے گا اور بہت ہی جو ہے سخت ضرورت ہوگی. تو دوستو اب چلتے ہیں سوال اور جواب کی طرف. دیکھیے پہلا سوال ہمارے پاس ہے کہ پہلا سوال جو ہے ہمارے پاس وہ ہے نصاب میں شامل مضمون. نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان. ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار ڈاکٹر عبد المغنی ہے. اگلا سوال ہے ہمارے پاس دوستو کہ ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش بہار کے اورنگ آباد ضلع میں 1934 عیسوی میں ہوئی تھی. اس کے بعد اگلا سوال ہے دوستو ڈاکٹر عبد المغنی کی 2 کتابوں کا نام لکھیں. تو جیسے کہ میں نے پڑھا کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی 2 کتابیں ہیں معیار و اقدار، تشکیل جدید. اس کے بعد اگلا سوال ہے دوستو ہمارے پاس کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے میں کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی نے مدرسہ شمس الہدیٰ سے عالم کی سند لی. اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس اور آخری سوال وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج سے کیا تھا. تو یہ تھا شارٹ. تو دوستو دیکھیے اس میں سے آپ کو 10 نمبر سے پوچھا جا سکتا ہے. 10 نمبر میں
تو آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے اور نوٹس کر لیجئے۔ ہمارے پاس جو سوال ہے وہ کیا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقید نگاری پر 5 جملے لکھے۔ تو جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی بہار کے دانشوروں اور تنقید نگاروں میں ممتاز مانے جاتے ہیں۔ عہد حاضر کے شعر و ادب اور فکر و نظر کو وسعت یعنی گنجائش، شفافیت کے ساتھ پیش کرنے والوں اور ایک مخصوص تنقیدی اصول کو مقبول بنانے میں ڈاکٹر عبد المغنی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے شعر و ادب کی متعدد اصناف کے بارے میں اپنے مطالعات پیش کیے ہیں۔ ان کا سب سے خاص موضوع اقبال رہا ہے۔ زندگی اور ادب کے حوالے سے اس کا جو ایک مخصوص تعمیری نقطۂ نظر تھا اسے انہوں نے کامیابی کے ساتھ اپنی تحریروں میں پیش کیا ہے۔ ان کی کچھ اہم ترین تنقیدی تصانیف میں جادہ اعتدال، نقطۂ نظر، معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب وغیرہ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا ادب کی پہچان پر مختصر روشنی ڈالی ہے۔ تو جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا ادب کی پہچان کے بارے میں، تو اسے جو نوٹ کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس بار 10 نمبر میں اس کو پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ VVI اور امپورٹنٹ کوسچن ہو سکتا ہے۔ تو سوال کیا ہے کہ ادب کی پہچان پر مختصر روشنی ڈالیے۔ اب یہ نہیں کہ آپ ٹارچ لے کر کے روشنی ڈال لیے گا، مطلب اس کے بارے میں کچھ لکھیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زیر نصاب مضمون ادب کی پہچان ڈاکٹر عبد المغنی کی لکھی ہوئی ایک مضمون ہے۔ اس مضمون میں عبد المغنی نے اس بات پر مکمل زور دیا ہے کہ ہر تحریر ادبی نہیں ہوتی ہے اور ہر ادب کا معیاری ہونا بھی لازمی نہیں ہے۔ ایک فنکار اپنا فنی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ اس میں کس موضوع کو پیش کر رہا ہے اور کس انداز میں پیش کر رہا ہے، یہ سبھی باتیں ادب کی پہچان میں شامل ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر عبد المغنی کے مطابق فنی نمونہ جسے پڑھ کر ہمارے اندر سرور، انبساط محسوس ہو اور ہم آسودگی کا احساس کریں تو ادب میں شامل ہوتا ہے۔ ادب انسان کی ذہنی اور روحانی تربیت کرتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو تہذیب انسانی بھی سناتا ہے اور ہمیں مہذب بنانے میں مددگار بھی ہوتا ہے، یعنی جو ہے اچھے کیریکٹر والے بنانے میں یہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اب اگلا اور آخری سوال ہے ہمارے پاس دوستو۔ سوال یہ ہے کہ ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کی مختصر تعریف لکھیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی فنکار کا وہ فنی نمونہ جسے پڑھ کر ہمارے اندر سرور محسوس ہو اور ہم آسودگی کا احساس کریں، وہ فن ادب میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں تو مکمل اور کامل ادب وہ ہے جس میں بہترین فن کا اظہار بہترین فکر کے ساتھ کیا گیا ہو، اس میں اسلوب کی نفاست کے ساتھ ساتھ موضوع کی متانت بھی ہو، اس میں مواد کی ثقافت اور ہیئت کی لطافت دونوں موجود ہو۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا درخشاں اردو میٹرکس کلاس 10 کا یہ کلاس چیپٹر 8، اسے ہم لوگوں نے پڑھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی، تو اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں کے بھی شیئر کرے تاکہ اس کو بھی میٹرک کی تیاری کرنے میں کچھ فائدہ حاصل ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔